बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं भी बहुत जोश और बहुत फ्रेश होके आई हूँ। कहाँ पर? काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पे, और आप लोगों ने भी स्विच ऑन कर दिया है। इसका मतलब ये है आप भी रीडिंग के मूड में हैं। आइए हम मिलकर पढ़ते हैं। और जो किताब हम पढ़ रहे हैं वो है ये ऐसी कि उसके लिए दिल चाहता है सारे काम छोड़ के जल्दी से आके पढ़ें। क्या नाम है? बिल्कुल, क़ससल क़ुरआन। और ये है पार्ट नंबर 22। हम पढ़ रहे हैं अब हज़रत शुएब के बारे में। आइए जानते हैं कि उनके हवाले से उनके ज़माने में मामलात क्या थे। पेज नंबर है 172। लिखा है, हेडिंग है एक दूसरे को धमकियाँ। लिखा है हज़रत शुएब पैगम्बर, ये अजीम पैगम्बर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की इंतहाई जचे तुले बलीग और दिलनशी कलाम की वजह से जिनका लक़ब ख़तीबुल अंबिया है, उनका कलाम उन लोगों के लिए रूहानी और मादी ज़िंदगी की राहें खोलने वाला था। उन्होंने बड़े सब्र, हौसले, मतानत और दिलसोजी के साथ इनसे तमाम बातें की, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस गुमराह कौम ने उन्हें किस तरह से जवाब दिया। आइए पेज 173 पे देखते हैं। लिखा है उन्होंने 4 जुमलों में कि जो ढिठाई, जहालत और बेखबरी का मजहर थे, आपको जवाब दिया। पहले वो कहने लगे कि इन्वर्टेड कॉमा ए शुएब अलैहिस्सलाम, तुम्हारी ये ज़्यादातर बातें हमारी समझ में नहीं आती। ये सूरह हूद की आयत नंबर 91 का हिस्सा। उसके बाद लिखा है, बुनियादी तौर पर तेरी बातों का कोई सर पैर नहीं, इनमें कोई ख़ास बात और मंतक ही नहीं कि हम इन पर कोई गौर व फिक्र करें, लिहाजा इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जिन पर हम अमल करें। इसलिए तुम अपने आप को ज़्यादा न थकाओ और दूसरे लोगों के पीछे जाओ। फिर आगे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है कि दूसरा ये कि हम तुझे अपने माबैन कमज़ोर पाते हैं। और ये जो जुमला है कमज़ोर पाते हैं, ये है सूरह हूद की आयत नंबर 91 का हिस्सा। फिर लिखा है, लिहाजा अगर तुम ये सोचते हो कि तुम अपनी बेमंतक बातें ताकत के बलबूते पर मनवा लोगे, तो ये भी तुम्हारी गलतफहमी है। ये गुमान ना करो कि अगर हम तुमसे पूछ गछ नहीं करते तो ये तुम्हारी ताकत के खौफ से है। अगर तेरी कौम व कबीले का एहतराम पेश नज़र ना होता तो हम तुझे बदतरीन तरीके से कत्ल कर देते और तुझे संसार करते। और ये है आयत नंबर 91 ही है, सूरह शुएब की है, लेकिन सूरह शुएब की आयत नंबर 91 जो हमने पढ़ा। उसके बाद लिखा है कि आखिर में उन्होंने कहा कि तू हमारे लिए कोई ताकतवर और नाकाबिल शिकस्त नहीं है। और ये सूरह हूद की आयत नंबर 91 का हिस्सा। उसके बाद इससे पहले वाला जो था सूरह शुएब आयत नंबर 91, और ये सूरह हूद का। जी जनाब, आगे चलते हैं। लिखा है, अगरचे तू अपने कबीले के बुज़ुर्गों में शुमार होता है, लेकिन जो प्रोग्राम तेरे पेश नज़र है उसकी वजह से हमारी निगाह में कोई वक़्त और मंजिलत नहीं है। लिखा है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम इन बातों के नश्तरों और तौहीनामेज़ रवैये से सीख पा होकर उठकर नहीं गए, बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने इस तरह उन्हें पुरमंतक और बलीग बेलाम ये गैन पैराहे में जवाब दिया, ए कौम, मेरे कबीले के ये चंद अफराद तुम्हारे नज़दीक खुदा से ज़्यादा अजीज़ हैं। सवाल ये इन्वर्टेड कॉमा में बात है जो कि सूरह हूद की आयत नंबर 92 का हिस्सा है। फिर आगे लिखा है कि तुम मेरे ख़ानदान की खातिर कि जो तुम्हारे बकौल चंद नफ़र से ज़्यादा नहीं है, मुझे आज़ार नहीं पहुँचाते हो, तो क्यों खुदा के लिए तुम मेरी बातों को कबूल नहीं करते हो? क्या अज़मत खुदा के सामने चंद अफराद की कोई हैसियत है? क्या तुम खुदा के लिए किसी एहतराम के कायल हो? जबकि अब इन्वर्टेड कॉमा आ गया, जबकि इसे और उसके फरमान को तुमने पसे पुश डाल दिया है। इन्वर्टेड कॉमा ये क्लोज़ हो गया है। और ये है आयत सूरह हूद आयत नंबर 92 का हमने जब भी तर्जुमा पढ़ा है। आइए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। लिखा है कि आखिर में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये ख्याल ना करो कि खुदा तुम्हारे आमाल को नहीं देखता और तुम्हारी बातें नहीं सुन सकता। यकीन जानो कि मेरा परवरदिगार इन तमाम आमाल पर मुहीत है जो तुम अंजाम देते हो। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। और ये सूरह हूद की आयत नंबर 92 ही का हिस्सा हमने पढ़ा। उसके बाद लिखा है कि ये सुखन वो है
سخنور وہ ہے کہ جو اپنی باتوں میں مد مقابل کی تمام تنقیدوں کا جواب دے۔ قوم شعیب علیہ السلام کے مشرکین نے چونکہ اپنی باتوں کے آخر میں ضمناً انہیں سنگسار کرنے کی دھمکی دی تھی اور ان کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار کیا تھا، لہٰذا ان کی دھمکی کے جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے موقف کو اس طرح سے بیان کیا کہ اے میری قوم، جو کچھ تمہارے بس میں ہے کر گزرو اور اس میں کوتاہی نہ کرو، اور جو کچھ تم سے ہو سکتا ہے اس میں روئے رعایت نہ کرو۔ میں بھی اپنا کام کروں گا، لیکن تم جلد سمجھ جاؤ گے کہ کون رسوا کن عذاب میں گرفتار ہوتا ہے اور کون جھوٹا ہے، میں یا تم۔ آئیے پیج نمبر 174 پر لکھا ہے کہ اور اب جب کہ معاملہ اس طرح ہے تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ تم اپنی طاقت، تعداد، سرمایہ اور اثر رسوخ سے مجھ پر کامیابی کے انتظار میں رہو، اور میں بھی اس انتظار میں ہوں کہ عنقریب دردناک عذاب الہی تم جیسی گمراہ قوم کے دامن گیر ہو اور تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اب ہم اگلی ہیڈنگ کے لکھا ہے کہ جو مدین کے تباہ کاروں کا انجام، لکھا ہے گزشتہ اقوام کی سرگزشت کے بارے میں قرآن مجید میں ہم نے بارہا پڑھا ہے کہ پہلے مرحلے میں انبیاء انہیں خدا کی طرف دعوت دینے کے لیے قیام کرتے تھے اور ہر طرح سے تعلیم و تربیت اور پند و نصیحت میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے تھے۔ دوسرے مرحلے میں جب ایک گروہ پر پند و نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوتا تو انہیں عذاب الہی سے ڈراتے تاکہ وہ آخری افراد تسلیم حق ہو جائیں جو کہ قبولیت کی اہلیت رکھتے ہیں اور راہ خدا کی طرف پلٹ آئیں، نیز تمام حجت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے۔ تیسرے مرحلے میں جب ان پر کوئی چیز میسر نہ ہوتی تو روئے زمین کی ستھرائی اور پاک سازی کے لیے سنت الہی کے مطابق عذاب آ جاتا اور راستے کے ان کانٹوں کو دور کر دیا جاتا۔ پھر لکھا ہے کہ قوم شعیب علیہ السلام یعنی اہل مدین کا بھی آخرکار مرحلہ انجام آ پہنچا، چنانچہ قرآن کہتا ہے انورٹڈ کاما کہ جب اس گمراہ ظالم اور ہٹ دھرم قوم کو عذاب دیے جانے کے بارے میں ہمارا فرمان آ پہنچا تو ہم نے شعیب علیہ السلام اور اس پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت کی برکت سے نجات دی۔ یہ ہے انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہوا، اور یہ جو الفاظ ہے نجات دی جو ہم نے پڑھا یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 94 کا حصہ ہے۔ پھر آگے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ پھر آسمانی پکار اور مرگ آفرین عظیم سیاہ سواد یہ ہے نے ظالموں اور ستمگروں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 94 ہی کا حصہ ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا تھا۔ آگے لکھا ہے کہ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ سیاہ سواد یہ ہے ہر قسم کی عظیم آواز اور پکار کے معنی ہیں۔ قرآن نے بعض قوموں کی نابودی سیاہ آسمانی کے ذریعے بتائی ہے۔ یہ سیاہ احتمالاً صاعقہ کے ذریعے یا اس کی مانند ہوتی ہے، اور جیسا کہ ہم نے قوم سمود کی داستان میں بیان کیا ہے کہ صوتی امواج بعض اوقات اس قدر قوی ہو سکتی ہے کہ ایک گروہ کی موت کا سبب بن جائیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا انورٹڈ کاما کہ اس آسمانی سیاہ کے اثر سے قوم شعیب کے لوگ اپنے گھروں میں منہ کے بل جا گرے اور مر گئے، اور ان کے بے جان جسم در سے عبرت بنے ہو اور ایک مدت تک وہ وہیں پڑے رہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ بھی سورہ ہود کی آیت نمبر 94 ہی کا حصہ ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب ہم حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے وہ آخری معاملات پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ 7 روز تک شدت گرمی یہاں سے پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کی کتاب اس طرح بند کر دی گئی کہ گویا کبھی وہ اس سرزمین کے ساکن ہی نہ تھے۔ پھر لکھا ہے 7 روز تک شدت کی گرمی پڑی اور ہوا بالکل نہ چلی۔ اس کے بعد اچانک آسمان پر بادل آئے اور ہوا چلی اور ان کو گھروں سے نکال پھینکا۔ گرمی کی وجہ سے بادل کے سائے کے نیچے چلے گئے۔ اس وقت صاعقہ موت کا پیغام لے کر آئی، خطرناک آواز، آگ کی بارش اور زمین میں زلزلہ آ گیا۔ اس طرح وہ سب نابود ہو گئے، وہ تمام دولت و ثروت کہ جس کی خاطر انہوں نے گناہ اور ظلم و ستم کیسے کیے نابود ہو گئی۔ ان کی زمین اور زرق برق زندگی ختم ہو گئی اور ان کا شور و غوغا خاموش ہو گیا، اور آخرکار جیسا کہ قوم عاد و سمود کی داستان کے آخر میں بیان ہوا ہے، فرمایا گیا کہ دور ہو سرزمین مدین لطف و رحمت پروردگار سے جیسے کہ قوم سمود دور ہوئی ہے۔ اور یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 95 کا ہم نے حصہ پڑھا۔ پھر آگے
آخری لائن لکھی ہوئی ہے جو کہ حضرت شعیب کے واقعہ قصے کے حوالے سے ہے کہ انورٹڈ کاموں کہ واضح ہے کہ یہاں مدین سے مراد اہل مدین ہے کہ جو رحمت خدا سے دور ہوئے۔ تو سامعین، یہاں پر ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں جو قصہ تھا وہ آدھا ہم نے پچھلی ریکارڈنگ میں پڑھ لیا اور آدھا ہم نے اس ریکارڈنگ میں پڑھ لیا، اور اب ہم بہت انٹرسٹنگ قصے پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ہم نے بچپن میں اپنی نانیوں دادیوں سے سنے تھے، اور مجھے بہت شوق تھا خود پڑھنے کا۔ آپ میں سے بھی پتہ نہیں کس کس کو یہ شوق ہوگا کہ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور ہم آگے ہیں پیج نمبر 175 پہ۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ تمام پیغمبر کی نسبت قرآن میں حضرت موسیٰ کا واقعہ زیادہ آیا ہے۔ 30 سے زیادہ صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون بنی اسرائیل کے واقعے کی طرف 100 مرتبہ سے زیادہ اشارہ ہوا ہے۔ اگر ہم ان آیتوں کی الگ الگ شرح کریں اور اس کے بعد ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیں تو بعض افراد کے اس توہم کے برخلاف کہ قرآن میں تکرار سے کام لیا گیا ہے، ہم کو معلوم ہوگا کہ قرآن میں نہ صرف تکرار نہیں ہے بلکہ ہر صورت میں جو بحث چھیڑی گئی ہے اس کی مناسبت سے اس سرگزشت کا ایک حصہ شاہد کے طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ اب لکھا ہے ضمناً یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں مملکت مصر نسبتاً وسیع مملکت تھی۔ وہاں کے رہنے والوں کا تمدن بھی حضرت نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی اقوام سے زیادہ ترقی یافتہ تھا، لہٰذا حکومت فراعنہ فیر الف عین نون ہے، فراعنہ کی مقاومت بھی میم قاف الف واو میم تے مقاومت بھی زیادہ تھی۔ اسی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تحریک اور نہضت نون ہے ضاد تے نہضت بھی اتنی اہمیت کی حامل ہوئی کہ اس میں بہت زیادہ عبرت انگیز نکات پائے جاتے ہیں۔ بنا بری اس قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور بنی اسرائیل کے حالات کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ کلی طور پر اس عظیم پیغمبر کی زندگی کو 5 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 5 ادوار، نہیں یہ تو ہیڈنگ ہے، اب ہم بتائیں گے۔ نمبر 1، پیدائش سے لے کر آغوش فرعون میں آپ کی پرورش تک کا زمانہ۔ نمبر 2، مصر سے آپ کا نکلنا اور شہر مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس وقت کچھ گزارنا۔ نمبر 3، جو تیسرا دور ہے وہ ہے آپ علیہ السلام کی بعثت کا زمانہ اور فرعون اور اس کی حکومت والوں سے آپ علیہ السلام کے متعدد تنازع، اور اس کے بعد پھر چوتھا پوائنٹ ہے کہ فرعونیوں کے جنگل سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل علیہ السلام کی نجات اور وہ حوادث جو راستے میں اور بیت المقدس پہنچنے پر رونما ہوئے۔ اور 5واں اور آخری پوائنٹ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل علیہ السلام کے درمیان کشمکش کا زمانہ۔ اب ہم اگلی ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ لکھا ہے ولادت حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ لکھا ہے حکومت فرعون نے بنی اسرائیل کے یہاں جو نومولود لڑکے ہوتے تھے انہیں قتل کرنے کا ایک وسیع پروگرام بنایا تھا، یہاں تک کہ فرعون کی مقرر کردہ دائیاں بنی اسرائیل کی باردار عورتوں کی نگرانی کرتی تھیں۔ ان دائیوں میں سے ایک والدہ موسیٰ علیہ السلام کی دوست بن گئی تھی۔ شکم مادر میں موسیٰ علیہ السلام کا حمل مخفی رہا اور ان کے آثار ظاہر نہ ہوئے۔ جس وقت مادر موسیٰ علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے تو آپ نے کسی کے ذریعے اپنی دوست دائی کو بلانے بھیجا۔ ہم آ گئے پیج نمبر 176 پر۔ لکھا ہے کہ جب وہ آ گئی تو اس سے کہا کہ میرے پیٹ میں ایک فرزند ہے، آج مجھے تمہاری دوستی اور محبت کی ضرورت ہے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو آپ کی آنکھوں میں ایک خاص نور چمک رہا تھا، چنانچہ اسے دیکھ کر وہ دایا کانپنے لگی اور اس کے دل کی گہرائی میں محبت کی ایک بجلی سی سما گئی جس نے اس کے دل کی تمام فضا کو روشن کر دیا۔ یہ دیکھ کر کہ وہ دایا مادر موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر بولی کہ میرا یہ خیال تھا کہ حکومت کے دفتر میں جا کے اس بچے کی پیدا ہونے کی خبر دوں تاکہ جلاد آئیں اور اسے قتل کر دیں اور میں اپنا انعام پالوں، مگر میں کیا کروں کہ میں اپنے دل میں اس نوزائیدہ بچے کی شدید محبت کا احساس کرتی ہوں، یہاں تک کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ اس کا بال بھی بیکا ہو۔ اس کی اچھی طرح حفاظت کرو، میرا خیال یہ ہے کہ آخر کار یہی ہمارا دشمن ہوگا۔
میرا خیال یہ ہے کہ آخرکار یہی ہمارا دشمن ہوگا. یہاں پہ یہ جملہ لکھا ہے. اگلی ہیڈنگ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام تندور میں. لکھا ہے کہ وہ دایا مادر موسیٰ علیہ السلام کے گھر سے باہر نکلی تو حکومت کے بعض جاسوسوں نے اسے دیکھ لیا. انہوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ گھر میں داخل ہو جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنی ماں کو اس خطرے سے آگاہ کر دیا. ماں یہ سن کر گھبرا گئی. اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اب کیا کرے. اس شدید پریشانی کے عالم میں کہ جب وہ بالکل حواس باختہ ہو رہی تھی، اس نے بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور تندور میں ڈال دیا. اس دوران میں حکومت کے آدمی آئے، مگر وہاں انہوں نے روشن تنور کے سوا کچھ نہ دیکھا. انہوں نے مادر موسیٰ علیہ السلام سے تفتیش شروع کر دی. پوچھا، دایا یہاں کیا کر رہی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ وہ میری سہیلی ہے، مجھ سے ملنے آئی تھی. حکومت کے کارندے مایوس ہو کے واپس ہو گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ہوش آیا. آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ اس نے لا علمی کا اظہار کیا. ناگہاں تنور کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی. اب ماں تنور کی طرف دوڑی. کیا دیکھتی ہے کہ خدا نے اس کے لیے آتش تنور کو ٹھنڈا اور سلامتی کی جگہ بنا دیا ہے. وہی خدا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود کو برد و سلام بنا دیا تھا، اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور بچے کو صحیح و سالم باہر نکال لیا. لیکن پھر بھی ماں محفوظ نہ تھی، کیونکہ حکومت کے کارندے دائیں بائیں پھرتے رہتے اور جستجو میں لگے رہتے تھے. کسی بڑے خطرے کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ ایک نوزائیدہ بچے کے رونے کی آواز سن لیتے. اس حالت میں خدا کے ایک الہام نے ماں کے قلب کو روشن کر دیا. وہ الہام ایسا تھا کہ ماں کو بظاہر ایک خطرناک کام پر آمادہ کر رہا تھا، مگر پھر بھی ماں اس ارادے سے اپنے دل میں سکون محسوس کرتی تھی. لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلا، اور تجھے اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں اور نہ غمگین ہونا، کیونکہ ہم اسے تیرے پاس لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے قرار دیں گے. انورٹڈ کاما کلوز. یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 7 کا ہم نے ترجمہ پڑھا. لکھا ہے اس نے کہا کہ خدا کی طرف سے مجھ پر یہ فرض عائد ہوا ہے کہ میں اسے ضرور انجام دوں گی. اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں اس الہام کو ضروری عملی جامہ پہناؤں گی اور اپنے نوزائیدہ بچے کو دریائے نیل میں ڈال دوں گی. اس نے ایک مصری بڑھئی کو تلاش کیا. ہم آگے پیج نمبر 177 پہ اس قصے کو پڑھتے ہوئے ہم آگے اب چلتے ہیں. لکھا ہے کہ اس نے ایک مصری بڑھئی کو تلاش کیا. وہ بڑھئی قبطی قاف بے تے چھوٹی ہے قبطی اور فرعون کی قوم سے تھا. اس نے بڑھئی سے درخواست کی کہ میرے لیے ایک چھوٹا سا صندوق بنا دے. بڑھئی نے پوچھا کہ جس قسم کا صندوقچہ تم بنوانا چاہتی ہو اسے کس کام میں لاؤ گی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں، جو دروغ گوئی کی عادی نہ تھی، اس نازک مقام پر بھی سچ بولنے سے باز نہ رہی. اس نے کہا، میں بنی اسرائیل کی ایک عورت ہوں. میرا ایک نوزائیدہ بچہ لڑکا ہے. میں اس بچے کو صندوق میں چھپانا چاہتی ہوں. اس قبطی بڑھئی نے اپنے دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ جلادوں کو یہ خبر پہنچا دے گا. وہ تلاش کر کے ان کے پاس پہنچ گیا، مگر جب وہ انہیں یہ خبر سنانے لگا تو اس کے دل پر ایسی وحشت طاری ہوئی کہ اس کی زبان بند ہو گئی. وہ صرف ہاتھوں سے اشارے کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ ان علامتوں سے انہیں اپنا مطلب سمجھا دے. حکومت کے کارندوں نے اس کی حرکات دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ شخص ہم سے مذاق کر رہا ہے، اس لیے اسے مارا اور باہر نکال دیا. جیسے ہی وہ اس دفتر سے باہر نکلا، اس کے ہوش و حواس یکجا ہو گئے اور وہ پھر جلادوں کے پاس گیا اور اپنی حرکات سے پھر مار کھائی. آخر اس نے یہ سمجھا کہ اس واقعے میں ضرور کوئی الہی راز پوشیدہ ہے. چنانچہ اس نے صندوق بنا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دے دیا. اب اگلی ہیڈنگ ہے، دریا کی موجیں گہوارے سے بہتر. لکھا ہے غالباً صبح کا وقت تھا. ابھی اہل مصر محو خواب تھے. مشرق سے پاؤ پھٹ رہی تھی. ماں نے نوزائیدہ بچے اور صندوق کو دریائے نیل کے کنارے ماں لے آئی. بچے کو آخری مرتبہ دودھ پلایا، پھر اسے محفوظ صندوق میں رکھا جس میں یہ خصوصیت تھی کہ ایک چھوٹی کشتی کی طرح پانی پر تیر سکے. پھر اس صندوق کو نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا. نیل کی پرشور موجوں نے اس صندوق کو جلد ہی ساحل سے دور کر دیا اور ماں کنارے کھڑے دیکھ رہی تھی. اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا دل سینے سے نکل کر موجوں کے اوپر تیر رہا ہے. اس وقت اگر الطاف
الطاف الہی اس کے دل کو سکون و قرار نہ بخشتا تو یقیناً وہ زور زور سے رونے لگتی اور پھر سارا راز فاش ہو جاتا۔ کسی آدمی میں یہ قدرت نہیں ہے کہ ان حساس لمحات میں ماں پر جو گزر رہی تھی الفاظ میں نقشہ کھینچ سکے، مگر ایک فارسی شاعرہ نے کسی حد تک اس منظر کو اپنے فصیح اور پرز جذبات اشعار میں مجسم کیا ہے۔ اب آگے لکھا ہے ترجمہ، جو اشعار جو تھے ان کا ترجمہ ہے، اور وہ اس کے 5 یہاں پہ مجھے نظر آ رہے ہیں، نہیں کافی زیادہ ہیں، 10 اشعار ہیں جن کا ترجمہ ہے۔ نمبر 1، جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حکم الہی کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دوسرا ہے، وہ ساحل پر کھڑی ہوئی حسرت سے دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے میرے بے گناہ ننھے بیٹے۔ تیسرا ہے، اگر لطف الہی تیرے شامل حال نہ ہو تو اس کشتی میں کیسے سلامت رہ سکتا ہے جس کا کوئی ناخدا نہیں ہے۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اس وقت وحی ہوئی کہ تیری یہ کیا خام خیالی ہے، میرا مسافر تو سوئے منزل رواں ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ تو نے جب اس بچے کو دریا میں ڈالا تھا تو ہم نے اسے اسی وقت سنبھال لیا تھا، تو نے خدا کا ہاتھ دیکھا مگر اسے پہچانا نہیں۔ آئیے ہم پیج نمبر 178 پہ اگلا پوائنٹ پڑھتے ہیں، پوائنٹ نمبر 6، یعنی کہ 6 شعر کی یہاں پہ جو تفصیلات لکھی ہیں کہ اس وقت پانی کی سطح اس لیے اس کے گہوارے سے زیادہ راحت بخش ہے، دریا کا سیلاب اس کی دایا گیری کر رہا ہے اور اس کی موجیں آغوش مادر بنی ہوئی ہیں۔ 7واں شعر کا مطلب کہ دیکھو دریاؤں میں ان کے ارادے و اختیار سے طغیانی نہیں آتی، وہ ہمارے حکم کے مطیع ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جو ہمارا امر ہوتا ہے۔ اور 8واں شعر اس کے معنی لکھیں کہ ہم ہی سمندروں کو طوفان ہونے کا حکم دیتے ہیں اور ہم ہی سیل دریا کو روانی اور امواج بحر کو تلاطم کا فرمان بھیجتے ہیں۔ نمبر 9 جو شعر ہے اس کا ترجمہ یعنی اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہستی کا نقش ہمارے ایوان کے نقوش میں سے ایک نقش ہے، جو کچھ ہے یہ کائنات کو اس کا مشتے از خرداری نمونہ ہے، اور خاک، پانی اور ہوا اور آتش ہمارے لیے اشارے سے متحرک ہے۔ پھر اگلا پوائنٹ یعنی کہ 10واں پوائنٹ ہے، یعنی شعر ہے اس کا ترجمہ کہ بہتر یہی ہے کہ تو بچے کو ہمارے سپرد کر دے اور خود واپس چلی جا، کیونکہ تو اس سے ہم سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے، اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ دلوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت۔ آئیے جانتے ہیں یہاں پہ کیا ہے لکھا ہے کہ اب دیکھنا چاہیے کہ فرعون کے محل میں کیا ہو رہا تھا۔ روایات میں مذکور ہے کہ فرعون کی ایک اکلوتی بیٹی تھی اور وہ سخت بیماری سے شدید تکلیف میں تھی۔ فرعون نے اس کا بہت علاج کرایا مگر بے سود۔ اس نے کاندھوں سے بوجھا بہت علاج کرایا مگر بے سود۔ اس نے کاہنوں سے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ اے فرعون، ہم پیشین گوئی کرتے ہیں کہ اس دریا سے ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا، اگر اس کے منہ کی رال اس بیمار کے جسم پر ملی جائے تو اسے شفا ہو جائے گی۔ پھر لکھا ہے چنانچہ فرعون اور اس کی ملکہ آسیہ ایسے واقعے کے انتظار میں تھے کہ ناگہاں ایک روز انہیں ایک صندوق نظر آیا، موجوں کی سطح پر تیر رہا تھا۔ فرعون نے حکم دیا کہ سرکاری ملازمین فوراً دیکھیں کہ یہ صندوق کیسا ہے ذرا، اور اسے پانی میں سے نکال لیں، دیکھیں کہ یہ اس میں کیا ہے۔ لکھا ہے نوکروں نے وہ عجیب صندوق فرعون کے سامنے لا کے رکھ دیا، کسی کو اس کا ڈھکنا کھولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مطابق مشیت الہی یہ لازمی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کے لیے صندوق کا ڈھکنا فرعون ہی کے ہاتھ سے کھولا جائے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جس وقت فرعون کی ملکہ نے اس کے بچے کو دیکھا تو اسے محسوس کیا کہ ایک بجلی چمکتی ہے جس سے اس کے دل کو منور کر دیا جاتا ہے۔ ان دونوں بالخصوص فرعون کی ملکہ نے کے دل میں اس بچے کی محبت نے گھر بنا لیا، اور جب اس بچے کا آب و دہن اس کے لیے موجب شفا ہو گیا تو یہ محبت اور بھی زیادہ ہو گئی۔ قرآن میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے انورٹڈ کاما کہ فرعون کے اہل خانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نیل کی موجوں کے اوپر سے پکڑ لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے باعث اندوہ ہو جائے۔
اور یہاں پر حوالہ سورہ قصص کی آیت نمبر 8 کا ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ یہ امر بدیہی ہے، بے دال یہ ہے چھوٹی ہے، یہ امر بدیہی ہے کہ فرعون نے کہ اہل خانہ نے اس بچے کے قنداقہ یعنی کہ وہ کپڑا جس میں بچے کو لپیٹتے ہیں، قنداقہ کو اس نیت سے دریا سے نہیں نکالا تھا کہ اپنے جانی دشمن کو اپنی گود میں پالیں، بلکہ وہ لوگ بقول ملکہ فرعون اپنے لیے ایک نور چشم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ اب آگے لکھا ہے لیکن انجام کار ایسا ہی ہوا۔ اس معنی و مراد کی تعبیر میں لطافت یہی ہے کہ خدا اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے کہ وہ کس طرح اور اس گروہ کو جنہوں نے اپنی تمام قوتیں اور وسائل بنی اسرائیل کی اولاد کو قتل کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا، اس خدمت پر معمور کرے کہ جس بچے کو نابود کرنے کے لیے انہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا اسی کو اپنی جان کی طرح عزیز رکھیں اور اس کی پرورش کیا کریں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ قرآن کی آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بچے کی بابت فرعون، اس کی ملکہ اور دیگر اہل خاندان میں باہم نزاع، نون ز الف عین اور اختلاف بھی ہوا تھا، کیونکہ قرآن شریف میں یوں بیان ہے کہ فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کا نور ہے، اسے قتل نہ کرو، ممکن ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 9 کا حصہ ہم نے پڑھا۔ پھر لکھا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرعون بچے کے چہرے اور دیگر علامات سے من جملہ اسے صندوق میں رکھنے اور دریائے نیل میں بہا دینے سے یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کسی کا بچہ ہے۔ یہ سمجھ کر ناگہاں بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی کی بغاوت اور اس کی سلطنت کے زوال کا کابوس اس کی روح پر مسلط ہو گیا، اور وہ اس امر کا خواہاں ہوا کہ اس کا وہ ظالمانہ قانون جو بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ اطفال کے لیے جاری کیا گیا تھا اس بچے پر بھی نافذ ہو۔ فرعون کے خوشامدی درباریوں اور رشتہ داروں نے بھی اس امر میں فرعون کی تائید و حمایت کی اور کہا کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ بچہ قانون سے مستثنی رہے۔ لیکن فرعون کی بیوی آسیہ، جس کے بطن سے کوئی لڑکا نہ تھا اور اس کا پاک دل فرعون کے درباریوں کی مانند نہ تھا، اس بچے کے لیے محبت کی کان بن گیا، چنانچہ وہ ان سب کی مخالفت پر آمادہ ہو گئی، اور چونکہ اس قسم کے گھریلو اختلافات میں فتح ہمیشہ عورتوں کی ہوتی ہے تو وہ بھی جیت گئی۔ اگر اس گھریلو جھگڑے پر دختر فرعون کی شفا یابی کے واقعے کا بھی اضافہ کر لیا جائے تو اس اختلاف باہمی میں آسیہ کی فتح کا امکان روشن تر ہو جاتا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ قرآن میں ایک بہت ہی پرمعنی فقرہ ہے، انورٹڈ کاما، کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا کر رہے ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 9 کا حصہ ہے۔ لکھا ہے البتہ وہ بالکل بے خبر تھے کہ خدا کا واجب النفوذ فرمان اور اس کی شکست ناپذیر مشیت نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ یہ طفل نوزائیدہ انتہائی خطرات میں پرورش پائے، اور کسی آدمی میں بھی ارادہ و مشیت الہی سے سرتابی کی جرت اور طاقت نہیں ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے اللہ کی عجیب قدرت۔ لکھا ہے اس چیز کا نام قدرت نمائی نہیں ہے کہ خدا آسمان و زمین کے لشکروں کو معمور کر کے کسی پرقوت اور ظالم قوم کو نیست و نابود کر دے، بلکہ قدرت نمائی یہ ہے کہ انہی جباران مستکبر سے یہ کام لے کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی نیست و نابود کر لیں، اور ان کے دل و دماغ میں ایسے خیالات پیدا ہو جائیں کہ بڑے شوق سے لکڑیاں جمع کریں اور اس کی آگ میں جل مریں۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 180 پہ۔ جل مریں، اپنے لیے خود ہی قید خانہ بنائیں اور اس میں اسیر ہو کے جان دے دیں، اپنے لیے خود ہی صلیب کھڑی کریں اور اس پر چڑھ کے مر جائیں۔ فرعون اور اس کے زور مند اور ظالم ساتھیوں کے ساتھ بھی یہی پیش آیا، چنانچہ تمام مراحل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات اور پرورش انہی کے ہاتھوں سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دایا قبطیوں میں سے تھی، قاف بے توئے یہ واو نون غنہ، قبطیوں میں سے تھی۔ صندوق موسیٰ علیہ السلام کو امواج نیل سے نکالنے اور نہایت دینے والے متعلقین فرعون تھے۔ صندوق کا ڈھکنا کھولنے والا خود فرعون یا اس کی اہلیہ تھی، اور آخر کار فرعون شکن اور مالک غلبہ و اقتدار موسیٰ علیہ السلام کے لیے امن و آرام اور پرورش کی جگہ خود فرعون کا محل تھا۔ یہ ہے پروردگار عالم کی
قدرت۔ تو سامعین یہاں ہم پیج نمبر 190 پر یہ اس ہیڈنگ کے کیونکہ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے تو وہ ہم اگلی آڈیو میں پڑھ لیں گے، اور اگلی ہیڈنگ ہے موسیٰ علیہ السلام پھر آغوش مادر میں۔ یہ بہت خوبصورت واقعہ چل رہا ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں قصص القرآن میں، اور اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں پھر مل کے آگے پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔